Tujuannya ini pang mai bagi pesawat. Ini di belakang. इसलिए बंदे का काम है कि अल्लाह के साथ नियाज मन जाना और आजिज़ाना ताल्लुक रखे, अपने आप को मोहताज समझे, उसकी मदद का, उसकी तारीफ का। अल्लाह की मदद होगी, तारीफ होगी तो मेरा काम चलेगा। मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर कुछ नहीं। जो कुछ होगा वो किससे होगा? अल्लाह से। तो अल्लाह ताला ने करम फरमा कर 8000 को इस काम में आगे कर दिया, उसकी समझ अता फरमाई। ये एक बड़ी नेमत हो गई। इस नेमत को अमानत समझना है, अपनी काबिलियत नहीं समझना। क्या समझना है? एक अमानत अल्लाह ने हमको दे दी और वो हमारी काबिलियत की वजह से नहीं मिली है, बल्कि अल्लाह के करम से मिली है। जो कुछ मिलता है आदमी को वो अल्लाह के करम और फजल से मिलता है। अल्लाह अव्वल है, उससे पहले कोई नहीं है। सबसे पहले अल्लाह की तरफ से बात होगी। तो इसलिए कहते हैं बहुत शुरू नेमत अल्लाह अलैकुम। अंसार ने कहा कि तुम अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम दुश्मन थे, फिर तुमको हिदायत हो गई, फिर तुम नबी की मदद में आए, तो ये अल्लाह का एहसान है। यही मामला मेरे दोस्तों हमारा भी है कि अल्लाह ताला ने हमको इस काम में दीन की मदद में लगाया और तौफीक दी, माल भी दिया, समझ भी दी, सलाहियत भी दी, और वो माल और सलाहियतें वो अल्लाह लगवा रहा है। तो ये एहसान है किसका? किसका एहसान है? अल्लाह का। बाद लोग आते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, देखो हम मुसलमान हो गए, देखो हम मुसलमान हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि ये अपने इस्लाम का एहसान आप पर जताते हैं। अल्लाह ने इन पर एहसान किया है, इनको इस्लाम की तौफीक दी है। ये मुन्ना आलेगा नस्लुम, आप पर एहसान जताते हैं वो इस्लाम लाए। अल्लाह तमन्नो अलैहि इस्लामकुम, अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर मत जताओ। अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुमको इस्लाम दिया है। तो यही मामला है हमारा कि हमारा कोई एहसान नहीं है, हमारा कोई एहसान नहीं है। तो एहसान किसका है? एहसान सिर्फ अल्लाह का है। पहले से ही अल्लाह ने एहसान जताया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है तो उनके लिए अपना रसूल भेजा। तो ये बड़ा एहसान हुआ है मोमिनों के हक में। क्योंकि मोमिनों ने उसको कबूल किया, गैरों ने उसको कबूल नहीं किया, वो महरूम हो गए। हमारे लिए रसूल आया और फिर हमको रसूल से जोड़ा, हाँ रसूल के काम से जोड़ा। ये बड़ा एहसान है, हमारा एहसान नहीं है बल्कि अल्लाह का एहसान। तो पहले तो ये समझना है कि हम पर अल्लाह ताला ने एहसान किया है कि हमको कैसी कैसी गलत जिंदगियों में से खींच करके जाता और चला रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। तो उम्मे सलमा ने कहा कि ये दुआ क्यों या रसूलल्लाह? क्यों? फरमाया उम्मे सलमा दिल पलट जाते, दिल पलट जाते हैं, इसलिए दिल के सवाल की दुआ है ये, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। पहले जमाने के कबीर जो थे वो ये दुआ मांगते थे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। कुरान पाक में उनकी दुआ है। तो पक्के थे राशिदीन, उनको कहा वो पक्के थे, लेकिन दुआ ये मांगते थे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, हे मौला हमारे दिलों को मत पलटना। कोई हरकत ऐसी हो गई, कोई बेअदबी ऐसी हो गई कि फिर दिल पलट जाएगा। चलो हटो यहाँ से।
ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا ہدایت کے بعد. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہم کو رحمت عطا کرنا. یا رحمت سے مراد استقامت ہے کہ ہم کو استقامت عطا کرنا، ہم کو ثبات کرنی عطا کرنا، ہم حق ادا کرنے والے بنانا. استقامت و ثبات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق ادا کرنے والے بنیں. اپنا حق مانگنا یہ دنیا ہے، اپنا حق مانگنا یہ دنیا ہے، حق ادا کرنا یہ آخرت ہے. جی ہاں، اپنا حق نہیں مانگا جاتا، اپنا حق نہیں مانگا جاتا، وہ اللہ دیں گے. انصار مدینہ سے فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانہ آئے گا کہ ابھی تو تم لوگوں کی خدمت کرتے ہو، ایثار سے کام لیتے ہو، اپنا سب کچھ دیتے ہو. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ تم کو پیچھے کریں گے، تمہارا خیال نہیں کریں گے، تو تم کیا کرو گے؟ تو فرمایا صبر کرنا، صبر کرنا. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اتنے پرانے تھے اور ہم کو ہماری کوئی قدر نہیں، کہ نہیں، صبر کرنا، صبر کرنا. اور تمہارا بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے محشر میں دلا دوں گا. آخرت کی طرف متوجہ کیا. یہاں کوئی خیال نہیں کرنی ہے، اپنا بدلہ آخرت میں نہیں دینا، لوگ تمہاری قدر نہیں کریں گے. ایسا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستوں، ہم کو تو نظر دو باتوں پر کرنی ہے. ایک بات یہ کہ اللہ نے ہم کو اس نعمت سے نوازا، اس کی ابتدا اللہ نے کی ہے، کوئی مانگنے نہیں گیا تھا اللہ کے پاس، اللہ نے ہی کیا ہے. اور ابتدا ہم کو اس کام کی طرف متوجہ کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم کو اس کام کی طرف متوجہ کیا. دوسری بات کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری سے ادا کرنا ہے. امانت داری سے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. کوئی قدر کرے کوئی قدر نہ کرے، مسئلہ اللہ سے متعلق ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، اس کے اوپر ہم کام کریں، شاکر بن کر کے کام کریں. ایک ہوتا ہے شاکر، ایک ہوتا ہے شاکی. شاکر جو ہوتا ہے وہ شکر کی کیفیت سے کام کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، میرے حصے میں یہ کام آیا ہے، اللہ نے پہلے سے میرے لیے لکھا تھا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے. تو یہ تو شکر گزاری کی کیفیت ہے. اور ایک شکایت کی کیفیت، شکایت کی کیفیت یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، یوں نہیں ہوا، کہ شکایت کسی سے کچھ نہیں. ہماری شکایت اللہ سے ہے، ہم جو کہیں گے اللہ سے کہیں گے، کسی سے کوئی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، قول قرار ہوا، بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے. کس حال میں؟ کہ ہر حال میں بات مانیں گے. فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ ولا اثرۃ علیہ. 5 باتیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات مانا کریں گے. کہ کس حال میں مانو گے؟ کہ اللہ غریب بناوے گا تو غریبی نہ مانیں گے، اللہ مالدار بناوے گا تو مالداری نہ مانیں گے، جی چاہے گا تو مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو مانیں گے. اور پانچویں بات یہ کہ والا اثرۃ علینا، کوئی ہم کو پوچھے تو بھی، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی، ہم تو اپنا کام کریں گے. ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بلایا کہ یہ نہیں، ہم
ہمیں تو اللہ کا کام کرنا ہے. اس لیے یہ بتایا کہ بايعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في الأسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليه. کہ ہم آپ کی بات مانیں گے. اللہ غریب بناوے تو غریبی میں کام کریں گے. اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں کام کریں گے. کسی کام کا حکم ہوا, کسی کام کا طے ہوا, اس میں جی نہیں جا رہا کہ جی نہیں جائے گا تو بھی کریں گے. کوئی کام ایسا ہے جس میں جی بھی جا رہا تھا تو بھی کریں گے. مسئلہ جی کی چاہت پر موقوف نہیں ہے. ہمارا جی چاہے تو بھی کریں گے, ہمارا جی نہیں چاہے تو بھی کریں گے. اور 5 منٹ کوئی ہم کو پوچھے تو بھی کریں گے, کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی کریں گے. لوگ ہم کو آگے کریں تو بھی پوچھیں گے تو بھی کام کریں گے. کوئی ہم کو آگے نہیں کرے پیچھے کرے یہ تو بھی کریں گے. یہ کام کرنے کا ان کا اصول ہے کہ مکمل اطاعت. اطاعت جو ہے وہی جنت کا دروازہ ہے. اطاعت کے بغیر جنت نہیں ہوگی. اس لیے انہوں نے اطاعت کی ساری شکلیں بتائی. غریبی, مالداری, جی چاہے جی نہ چاہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ہم کو پوچھے, کوئی ہم کو نہ پوچھے, کوئی ہم کو آگے بٹھاوے, کوئی ہم کو پیچھے بٹھاوے, مسئلہ یہ نہیں ہے. ہم کو تو یا رسول اللہ آپ کی اطاعت کرنی ہے. اس کو کہتے ہیں اطاعت کامل, اور یہی اصل ہے. مذہب میں اطاعت اصل ہے, نام اصل نہیں ہے. فلانا ہے فلانا ہے نہیں, مذہب میں اطاعت اصل ہے. کس دلیل سے؟ اس دلیل سے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے صرف اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ لوگ ہمارے کہنے کی وجہ سے اس رسول کی اطاعت کریں. یہ رسول اللہ کی بات لایا ہے, اس لیے ہم اس رسول کی بات مانیں گے. مشرکین کا کہنا ہے ایک آدمی ہے, ایک آدمی ہے ہمارے جیسا, یہ کیسا رسول ہو گیا؟ اللہ نے ان کو رسول بنایا تو ہم اس کی بات مانیں. یہ اصل ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. مذہب کی روح جو ہے وہ اطاعت ہے. نبیوں کی بہتر اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوئی. کوئی تقاضا نہیں, کوئی شکایت نہیں, صرف اللہ اور رسول کی بات ماننی. تب اللہ تعالیٰ اطاعت کی وجہ سے ان کو اوپر رہیں گے. حضرت علی فرماتے تھے اپنے آدمیوں سے دیکھو اطاعت نہیں کرو گے تو یہود نصارہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے. اس لیے مذہب کی روح ہی کہ باقی ساری رگیں ختم کر جائے. وہ رگ نہیں, کیونکہ جانور کی جب تک رگ نہیں کٹے گی وہ ہاتھ کام پھینکے گا, اور جب اس کی رگیں کٹ گئی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ حلال ہو گیا, پاک ہو گیا. چیزوں کو کھولا اس طرح جتنی رگیں ہیں اندر وہ کٹنی چاہیے. صحابہ حیات صحابہ نے یہ سبق ہے کہ کوئی رگ نہیں, نہ کوئی میرا تقاضا ہے, نہ کوئی میرا نام ہے, نہ میرا کارنامہ ہے, نہ میرا مقام ہے, کوئی رگ نہیں. وہ سب رگ کٹ گئی. اس کو جاہلیت کی رگیں بتایا, اوروں کو جاہلیہ جاہلیت کی رگیں, مال کی رگ, ملک کی رگ, عہدے کی رگ, خاندان کی رگ, قوم کی رگ, زبان کی رگ, رنگ کی رگ, یہ سب اوروں کی جاہلیہ ہے. ہمارا ہم زبان ہے, ہمارا ہم رنگ ہے, ہمارے علاقے کا ہے, ہمارے قوم کا ہے, یہ کچھ نہیں. بلکہ کیا ہے, ایک اللہ ہے
اس کے ہم بنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی ہو. بس کون کہنا چاہے کہ کچھ نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب آدم کے اولاد ہونے کے لیے بھائی ہیں. آپ کی بات اللہ کے ہاں کسی کا درجہ ہوگا تو وہ اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہوگا. جتنا جس کا تقویٰ، جتنا جس کا پرہیزگاری، جتنے اس کی احتیاط اللہ تعالیٰ کے حکموں کی، اس کے حقوق کی پابندی میں جتنی اس کی احتیاط اتنا ہی اس کا اللہ کے ہاں درجہ ہے. ان کے تقویٰ احتیاط پیدا کراتا ہے مزاج میں. وہ شکر کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کوئی قدم ادھر ادھر نہ ہو جائے. وہ یہی اصل ہے. کی برکتوں میں سے ایک برکت یہی ہے کہ جب یہ گڑے اترتی ہے تو آدمی محتاج بن جاتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، دبتا رہتا ہے، پیستا رہتا ہے. یہ اس کا ابتدا ہے. حقیقت کی شان پیدا ہوتی ہے، بندہ بن کر کے چلتا ہے. اور ہاں یہ ہرگم ہوئی ہے اللہ کا بندہ ہوں، مجھے وہ جو کرنا ہے جو اللہ مجھے وہ کرنا ہے جو راہل کے پاس اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، رسول کا حق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، امت کا حق ہے کہ امت کے ساتھ ہمدردی کی جائے. یہ حقوق ہے، یہ حقوق ہے، اللہ کا حق ہے. کیا حق ہے؟ اسی کی عبادت کی جائے، کسی کی عبادت نہیں کی جائے. وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کی جائے. یہ اللہ کا تنہا اپنا حلال کے رسول کا کیا حق ہے؟ اس سے کام لینا. رسول کا حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کرنا زندگی کے تمام حالتوں میں. آپ کا اتباع ہوگا، آپ کی سنت، آپ کی شریعت، اس سے ہم پابند. یہ رسول کا حق. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان پہ لائیں اور رسول کی سنت پر عمل کریں، یہ پوشیدہ کفر ہے. غنی اور بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. یہ پوشیدہ کفر ہے کہ رسول کو رسول سے مانیں اور ان کی شریعت سنت پر نہ چلے. وہ اپنی قدرت سے اپنی حکمت سے رسول کا حق ہے. یہ بندے کا کام ہے کہ اس کے اور جگہ کے لیے اور کوئی نہیں ہے. آپ کو محتاج فرماتے تھے جب موسیقی میں کوشش نہیں آ جائے اور کوئی کا اتباع کرو گے تو کامیاب نہیں بنو گے. مدد ہوگی، ظاہر ہوگی تو کام چلے گا. میرے اندر کیا وہ بھی میرے زمانے میں اگر خود ہیں آ جائیں اور تم ان کی بات مانو تو تم کامیاب نہیں ہوگا. کیوں کہ اتباع ایسے کروں گا ماشاءاللہ کا حق آپ آپ کی سنت، آپ کی شریعت، آپ کی معاشرت. تو یہ اتباع یہ بڑی دعوت ہوگا. امت کا کیا حق ہے؟ امانت کا امت کا کیا حق ہے؟ کہ امت کا حق یہ ہے کہ امت کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. ایک امانت اللہ نے ہم کو دی. نبی نے کہا میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. تمہارا سے ہم نہیں کی وجہ سے نہیں ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہارا ایک خیر خواہ ہوں اور امانت دار کرتا ہوں. تمہاری خیرخواہی میں تو اسی غلط کی بنیاد پر نہیں ہے. میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کوئی نہیں. نبیوں کی دعوت بنانے میں میں تمہارا خیر خواہ ہوں. میں نے تو خیرخواہیاں کی ہیں لیکن تم خیر خواہ ہوں کوئی پسند نہیں کرتے. اس کا کیا لگے یہ معاملہ امت کا یہ حق ہے میرے دوستوں کہ ہم امت کے ساتھ خیر خواہی کا مسئلہ ہے. ان کی بھلائی کس میں ہے، ان کی ترقی کس میں ہے. ان کے مالوں سے، ان کی جانوں سے، ان کی چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. غریب ہو تو بھی اس کے ہمدردی، مالدار ہو تو بھی اس کے ہمدردی. جو چیز حال میں ہے امت کی طرح یہی
کہ اس کی احسانی کی اور اللہ نے پر احسان کیا ہے وہ احسان کی دو شکل ہیں. ایک سرکاری شکل یہ ہے کہ بھائی وہ حاضر بنے ہیں تو اس کی حاضر پوری کی. لیکن بڑی مہربانی یہ ہے کہ بالکل مت جاؤ. اللہ نے تم کو احسان کیا ہے کہ تم یہ بوٹی کھلانا اور نندے کو پہنانا یہ بے شک نہیں. یہی معاملہ ہے ہمارا. لیکن بڑی چیز یہ ہے کہ کوئی اگر مقصد ہے وہ اس کو حاضر ہو جائے. ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. احسان کس کا ہے؟ روٹی کپڑا تو اس کی ضرورت ہے اللہ کا اور یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. وہ عزت نہیں جائے یہ اللہ کی من اللہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے تو یہ بڑے رسول بھیجا تو یہ بڑا احسان ہوا. یہ سرکاری ہر حال میں کی جائے گی سب مومنوں کے حق میں. ختم ہوں گے کوئی غلط نہیں. یہ بڑا ایک ہی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا اللہ کے بندے اللہ کے بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے دین وہ لوگوں کو دینا ہے. جن کے پاس دین کے دین سیکھنا ہے ان پروانوں سے سیکھنا ہے ان کے والوں کو سیکھنا. یہ نبوت کا نبوت کی بانی اپنے کو قرآن کو پڑھنے پر بولو. یمن والوں میں ہاتھ بھی یہ جمنا ہو تمہارے پہلے کو جھاڑی رکھنے والے میرے دل کو اپنے اوپر والوں سے دین لینا فرمایا اپنے بھی دل پلٹ جاتے. دین کی بنیاد میں لوگ نہیں کرتے. دل پلٹ جاتے ہیں. اس سے دین کے ساتھ بھی سرکاری کرنی دین کے ساتھ سرکاری کیا دین کے ساتھ سرکاری یہ ہے کہ اس سے کوئی ایسی ہو یا گناہ ہو جائے کہ دین کا نام مجھ سے کوئی حرکت ایسی نہ ہو جائے. صرف کے تھے راجی بھی وہ طبقے تھے اتنی حیثیت ہے. اے مولا ہمارے دلوں کو مت پلٹنا. اور امت کا احسان یہ ہے کہ کوئی بھی جو صحیح طریقہ زندگی کا بڑھنا اس کو دیا ہے اس پر پوری امت آ گئی. کاموں کو اتنا بڑا نبی اتنا بڑا سب رحمت عطا کرنا یا رحمت اور کوئی نہیں کوئی نہیں کو شباد قدمی عطا کرنا. انہوں نے اپنے شباد قدمی کا مطلب یہ ہے اتنا بڑا نبی اتنا بڑا سب تاریخ بتا کر یہ بنوایا. بس اے نبی آپ ایسا سبب کریں جیسے وہ بڑے 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 نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ہوئے یہ چار جو ہیں ایک زمانہ یہ بڑے نبی ہے. ان کے بڑے بڑے سبب ہے وہ عیسیٰ سے کام لے تو وہ اپنا سبو علیہ السلام نے ساڑھے روزہ رہے گا ان کو پیچھے کریں گے اور سارا سال روزہ رکھتے تھے. نہیں کریں گے تو تم کیا کرو گے؟ سارا علیہ السلام سارا سال روزہ صبر کرنا. صبر ان کی محنت ان کی عبادت کتنے بڑے سبب پر ہے. ہم کتنے پرانے تھے ہماری کوئی پتہ نہیں. سارا سال روزہ رکھنا صبر کرنا اور بدلا اللہ تعالیٰ سے محشر میں ان کو مارتے تھے. آخرت کی طرف متوجہ کیا. صبر کی بنیاد پر آپ کو صبر سے طاقت نہیں دی تو تمہارے حاصل کو افراد سے طاقت نہیں دی. صبر کرنے والے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ صبر دو باتوں پر کرنی ہے. ایک بات یہ کہ اللہ نے ہم کو اس رحمت سے انسان کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے مصیبت کے مقابلے میں صبر ہوتا ہے. اللہ نے یہ کوئی مانگنے نہیں گیا تھا بھائی کو نہیں اللہ نے یہ کیا روزے کا صبر ہے اس کام کی طرف متوجہ کیا. روزے کا کون صبر ہے صبر بھائی کو پتا نہیں یہ اللہ کو سب زیادہ اس کام کی طرف دل میں کھائی ہوئی
اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری کے ساتھ کرایا. شکایتیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا. نہ کرے مسئلہ اللہ سے متعلق شکایت نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے بند کر کے کام کریں. اس لیے میرے دوستوں یہ کام پہلے ہماری تربیت کا راکب جو ہوتا ہے کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرے. اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے اس کے لیے کام آیا ہے. تربیت کرے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنے والوں کو یہ کام کو امانت سمجھنا ہے. شکایت بھی کہتے ہیں کیا سمجھنا ہے؟ شکایت بھی کہتے ہیں کیونکہ حق کو امانت خاندار آدمی ہی سنبھالے گا. حق کی حفاظت کون کرے گا؟ ہماری امانت دار. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے سبق امانت کی ضروری ہے. لوگوں نے آپ کو 40 برس تک ہم نے امانت دار دیکھا کے ہاتھ پر اپنے ماحول میں. یہ آدمی امانت دار قول قرار ہوا. یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سچائی آپ کی امانت داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور ہم آپ کی بات سنیں گے. آپ کی بات مانیں. کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ بات گھر کا ہے بات کیسے کرے گا. ہم لوگ میں باتیں بنانے والا ہوں. آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہم زمانہ کریں گے زندگی یہی بنیاد غریب بنائے گا وہ بنائیں گے جو اندر سے امانت دار بناوے گا تو مالداری میں مانیں گے. اور امانت یہ چاہے گا کون نہ دے گا امانت چاہے گا کون نہ دے امانت کا زمانہ یہ کوئی ہم کو پوچھے تو بھی کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی ہم کو اپنا کام کریں. سب سے پہلے لائبریری وہ سبق ہے. ہم اس کام کو امانت داری کے ساتھ سمجھیں گے امانت داری کے ساتھ کریں گے. ہمیں یہ نہیں کے ساتھ اس میں لڑیں یہ نہیں. ہمیں تو اللہ کا کام کرنا ہے. امانت داری کا ضرور کرنا ہے. امانت داری کرنا ضرور امانت یہ بات کا تو ہے. مجھے اس میں ہم بنیں گے. اللہ غریب بنا امانت کے ساتھ ان کا جوڑ ہے. امانت کو وہی سمجھ سکے گا جو 100% دیتا ہے. غریب ہوئے تو مسئلہ کسی نے یہی آگے کرے تو یہی کوئی ہم کو آگے نہ کرے پیچھے کرے. ہم کرنے میں ہمارے کام کرتے کرتے ہمارا مزاج بن جائے کہ میں تو ذمہ دار ہوں. یہ اللہ مجھے پوچھے مکمل اللہ مجھے پوچھے جو ہے وہ بھی جنت کا ملک اور جنت نہیں. یہ تو امانت داری کے ساتھ چلے گا کے ساتھ چلے گا. غریبی ایمانداری کچھ نہیں چاہتے سوائے کوئی نہ چاہتے ہو کیا کرو ہم کام کریں گے اور اللہ ہم کو آگے دے گا. اس کے سوا مدینہ نے کہا کہ ہم آپ کی رسد دے دیں گے. آپ کو مدینہ نہیں جا رہے ہیں آپ کی رسد کریں گے اور رسد کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ میں یہ بات اندر ملے گی. دوسری کوئی بات نہیں ہے. مذہب میں جنت ملے گی. یہ سودا ہے. کس طریقے سے انہوں کا یہ ہم اس طریقے سے وما نہیں ہے کام کرنا
جب کبھی ہم نے کوئی درجان بھیجا ہے اسی وجہ سے بھیجا ہے اس رسول کے ساتھ کی بات آیا آنے والوں کی مہمانی کی آنے والوں کو گھر بھی ہے سامنے بھی ایسے کاٹنے ہیں جب تک کہ وہ ایک گھر کاٹنے ہیں ہمارے جگہ فقیر ہو گئے بنایا تو ہم جب حالات اچھے ہو گئے یہ اصل میں نے تو میں نے وہ زمینیں جو دی تھی ہم نے ہمارے ان کو ہر مہینے واپس بس کی روز جو ہے وہ جب ہماری حالت اچھی ہوگی کیونکہ ویسا دیتا ہے ہمارے کوئی تقاضا نہیں کہا کہ ہمارا کوئی شکایت نہیں ہم یہ سب چیزیں دیں گے اور ہم کو جنت کے لیے تو واپس آئی ماننا ہے تو جنت وہ بھی واپس گئی وہ بھی واپس گئی کی وجہ سے یہ نہیں وہ واپس نہیں ہوگی یہ بھی لوگ اور جنت ہی کرنا دیکھے دیکھو کی علامت ہے وہ سارا تمہارے جنت ہی لینی ہے اور کچھ نہیں دینا جنت اللہ تعالیٰ یہ کار کرتے تھے اس لیے مذہب کی روح ہی اس کو دیتے ہیں ساری رنگیں ختم کر دیا کس دلیل سے کس دلیل سے ہاں تقول به بيننا وبين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن الطاعة ما تبلغنا به کہ وہ مجھے تیرے نافرمانی سے بچانا ہے کتنا خوف کیونکہ بہت خوف ہو جائے گا تو بے ہوش ہو جائے گا پاگل ہو جائے گا مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ وہ نافرمانی سے جانے نہ مجھے اپنا یقین اتنا دے کہ میں حالات سے متاثر نہ ہو جاؤں مجھ کو اپنی طاعت اتنی دے جو مجھے جلدی ہو جائے اوروں کو جاہلی کیا جاہلیت کی لگے تو طاعت کی اتنی طرف ملک کی رب عہدے کی رب خاندان کی رب قوم کی رب زبان کی رب رنگ کی رب مجھ کو اپنی بات ہے زبان ہے ہمارا ہم رنگ ہمارے علاقے کا یہ سوائے اطاعت کے کوئی دوسرا رہتا ہے یہ کچھ نہیں جتنی اطاعت اتنی ہدایت ہے جتنی اطاعت اتنی احساس ہے اس کے ہم بن گئے 100% اطاعت زندگی میں ہوگی 100% ہدایت ہوگی عباد اللہ اخوانا بہن دوستی اور آپس کے بھائی جب اطاعت کرو گے جو چیز کو ہدایت پاؤ گی یہ بتایا تو اگر 100% ہدایت ہے تو 100% اطاعت ہے 100% بھائی نہیں اطاعت ہدایت کا دروازہ ہے صحیح بات ہے کسی کا درجہ ہوگا اطاعت نہیں ہوگا تو آدمی بھٹک جائے گاڑی کی وجہ سے ہوگا اطاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی اطاعت کے لیے پابندی میں ان کے یہی مذہب کی جان اتنا ہی اس کا اللہ کے یہی مذہب کی جان اطاعت نہیں ہوئی مزاج نہیں لائے گا پھر نقصان نہیں لائے گی سپر کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کوئی نقصانیت کے بعد کوئی گزاری یہی اثر نشے کی ساری لائنیں گزاری کر کے برکتوں میں سے ایک برکت یہی ہے کہ آپ سے گلے اترتی ہے تو اطاعت سے آدمی محتاط بن جاتی ہے جیسے اطاعت مانگیے جیسا رہتا ہے وہ اطاعت رہتا ہے تو مسافر کا ٹکٹ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے اسٹیشن میں اور ٹھکانے کو اتارے حقیقت میں جب ختم ہوتا ہے اللہ بن کر کے جب تک اترے گا اپنی جگہ ہاں یہ اطاعت اتنی ہے کہ میں جنت میں بڑا کرنا ہوں مجھے وہ جو کرنا ہے اس سے مذہب کی روح ہے میرے رسول کا اسی کی مشکل ہے اسی کی محنت ہے اسی کا مجاہدہ ہے کہ اپنے آپ کو رسول کا حق اپنے آپ کو اتباعی حکموں کے تابع کرو امت کا حق ہے حکموں کے تابع کے ساتھ ہمارا حکم ہے رسول کا حکم اور اولو الامر کا حکم مشورے والوں کا حکم مشورہ والے حکم نہیں چاہیے مشورے والے حکم ہے اللہ کا حق ہے اس راستے سے خیر آتی ہے اسی کی بات ہے مشورے کے راستے سے خیر آتی ہے کی بات ہے کہ وہ بھی اطاعت کا ایک وجود ہے اطاعت کا ایک طریقہ ہے اس لیے اپنے آپ کو مشورہ کرنا ایک کرنا کی کا راستہ مشہور کرتے ہیں ہمارے کا راستہ ہے
اس کا کام بھی سلامت رہے گا اور کام کرنے والا بھی نفس کی شرارتوں سے سلامت رہے گا. اس سے آپ کا اہتمام ہوگا. آپ مشورے والے اپنا مشورہ ہمارا چاہیے کام کی بھی طرح کرے کی بھی طرح ہمیں بتائیے رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کام کا طریقہ ہمیں جلدی کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کی ہدایت کو کریں. اور آپ آواز بڑھنا دے دے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے والی ذات اللہ کی ہے. رسول کا حق ہے کرنے والی ذات کوئی کرنے والا نہیں ہے. اس کی سوائے اللہ کی مجھے صلاح نہیں ہے کوئی جن کے میدان میں مٹی اٹھا کر کے دشمنوں بٹا موسیٰ کے خلاف ہزار دشمنوں کو مارنے کی بات کرو گے تو کامیاب نہیں بنو گے اور وہ ان کی شکایت ہوگی. موسیٰ اللہ نے فرمایا ہے نبی وہ مٹی جو ڈالی ہے آپ نے نہیں ڈالی ہم نے ڈالی ہے. صحابہ سے کہا کہ تم نے ہم کو نہیں قتل کیا ہے ہم نے قتل کیا ہے تم کون ہوتے. ندی پر بھی نبی آئی صحابہ پر بھی نبی آئی تم نے نہیں کیا ہم نے فلم تک تو اللہ قتل ہوں تم نے نہیں قتل کیا ہم نے قتل کیا. میرے دوستوں اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کیجیے اللہ کی تعریف کے لیے اللہ کی مدد اللہ کے ساتھ اور نیت کا اخلاص ہے. اخلاص کے ساتھ کوئی مقصود نہیں ہے سوائے آپ کے رکھتے اور اللہ کے اللہ کا آگے ہو جائے ہمارے آپ کے اخلاص کے ساتھ اگر بات ہوئی کام کرنے کا ہوتا ہے یہ ہو جائے گا کام ہے اور اس کے ذریعے مسافر بولا کہ جو مخلصین ہیں اخلاص والے ہیں ان کے ذریعے ہدایت ملے گی مخلصین کے ذریعے سے غلط والوں کے ذریعے سے پہچان ہوگا. ایک مخلصین ہوتے ہیں اللہ آخر ایک غلط والے ہوتے ہیں غلط والے ہوئے تو حق سے کہہ سکتا ہو جائے اس کام میں اللہ تعالیٰ اور اللہ سے اچھا گمان رکھے اللہ سے اچھا گمان ہے. دو شکلیں آپس میں اچھا گمان کریں اس کام میں فرماتے تھے کہ ہمارا کام تو ایک دوسرے کی خوبی دیکھنے کرنا ہے خوبیوں کا لین دین ہے. ہمارا کام خوبیوں کا لین دین ہے. امت میں بہت خوبیاں حاصل ہو جائے امت میں بہت خوبیاں رکھی ہے تو امت کو نبوت کو کام کے لیے حاصل رکھا ہے قیامت تک اور قرآن کو وارث بنایا ہے امت کو وہ ان کو نہیں جانے. یہ امت اللہ کی کتاب کی وارث ہے ہمارے ذریعے سے انجیل کتاب چھوڑ گئی ہے. یہ بڑی اس لیے اس امت میں بہت بڑائی ہے. اس امت میں گنہگار بھی ہوں گے پرہیزگار بھی ہوں گے اور 20 40 بھی ہوں گے. ان کا نہیں بتایا امت کی کہ ہم نے اس امت کو قرآن کو وارث بتایا ہے بنایا ہے. اس امت میں ظالم بھی ہے یعنی قرآن کے گناہ کر اور بے علمی سے بھی ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے کوئی کام بھی کر لیتے ہیں اور کسی کے ہم وہ ثابت جو خیرات ہے دونوں کے کام میں آگے بڑھنا ہے. یہ تین سب کے امت میں ہے اور تینوں والی قرآن کے ہیں اور تینوں والی قرآن کے بھی ہے. تینوں زمین کے والی تینوں قرآن کے بھی والی جو معاملہ ہے وہ امت کے اندر صلاحیت ہے اللہ نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. وہ آدمی نکما نہیں ہے اس میں اللہ نے صلاحیتیں فرمانا نہیں چاہتا ہوں کو باتیں فرماتے تھے کہ ایک دوسرے کی خوبیاں ہمارے کام میں خوبیوں کا میوان والوں سے ہمارا جو خوبیاں دین کے ساتھ سہکاری کیا مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے تمہارے لیے کیا ہے ایک شادی مجھ سے کوئی ہو جائے
کا منظور ہو گیا ایک میں حیثیت کرے بندے سے کلکتہ پیدل جاتے تھے وہ ان کی سرکاری محمد کی سرکار یہ ہے اور کوئی مواد نہیں کوئی مٹیریل نہیں یہ بنیاد کرتے جفاکشی وہ سارا اللہ تعالیٰ نے امت کے اندر ہم کو نظر نہیں آپ دعوت کے ذریعے حق پر جمع کیا جائے جمع کیا سارا سال روزہ رکھتے ہر کی صلاحیت الگ الگ ہے صحابہ کرام نے بھی صلاحیتیں الگ الگ ان کی زندگی پڑھیں گے آپ تو ابو بکر کے بارے میں کوئی نہیں ملے گا انہوں نے تلوار چلائی بڑے سفر پر ہے نہیں وہ میدانی آدمی نہیں ہے وہ کام کرتے ہیں میدانی آدمی دوسرے ہیں لیکن ان کے پاس حدیث کا بڑا ذخیرہ ہے کا بڑا ذخیرہ ان کے پاس سبب کی بنیاد پر وہ اتنے نہیں کیا وہ سبب کے ساتھ جمعہ کے دن کھڑے ہو جاتے تھے ابھی خطیب آئے نہیں سناتے تھے کبھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا جب تک خطیب نہ آئے ان کی حدیثیں سچی رہتی انسان کے مقابلے شادی میں ان کی سلواریں سچی رہتی ان کی حدیثیں سچی رہتی تھی تو میرے دوستوں حکومت میں اللہ نے صلاحیتیں رکھی اس صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ دعوت میں ہے کہ ہمارا گمان ہر ایک کے ساتھ اچھا ہو جب گمان اچھا ہوگا تو اسی صلاحیت نظر آئے گی اس کے ساتھ بدگمان ہوگی وہ اسی صلاحیت نظر نہیں آئے گی وہ آپ کی نظروں میں میری نظروں میں حقیر ہو گیا جب وہ حقیر ہو گیا تو اسے کا فائدہ اٹھاؤ گے شمائل میں یہ بات لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمائل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی دعوت دیتے تھے اس کو حقیق نہیں سمجھتے اس لیے میرے دوستوں یہ کام یہ جانے دو ہماری تربیت کا ہے کیسا نام نکال کے آیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کا اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ تیار نہیں ہو تربیت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کرنا ہے حکومت پر بھی تیار نہ ہو پھر سمجھا وہ بھی تیار نہیں سمجھنا کتنی دفعہ سمجھا حضرت عدالت کا اجازت مجھے اجازت دے دو میں اسی کرتا ہوں کہ حق کو امانت سنبھالے گا لیکن حضرت عمر کی طرف کروں میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے صفت امانت اور سمجھا دیں مسلمان کا کیسا ہے 40 برس تک امانت دار دیکھا اور سمجھاتے رہے عمر کی طرف توجہ یہاں تک وہ ایمان لے اور ایک میدان میں اپنی بات میں زندگی اچھی ہوئی ایک میدان میں وہ شہید آپ کی امانت داری میں سمجھا میں نہیں سمجھا اللہ کے رسول کے لیے کیا وہ سمجھا رہے کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ دعوت میں یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیت میں حق پر لگ جائے لوگوں پر محنت کرو لوگوں پر محنت کرو چیزوں پر محنت کرنا یہ بہتر آباد کرنے کے لیے لوگوں پر چیزوں پر محنت ہوگی تو بہتر آباد ہو جائے گی نئی نئی کالج اور لوگوں پر محنت کر رہے ہو کہ نئی نئی شخصیتیں نئی نئی لوگ نئی نئی مختلف طرح پڑھائیں دعوت کے ذریعے سے صلاحیتیں دین بنائی جاتی ہے یہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف آ جائے
دعوت کہتے ہیں کہ اپنے کام کو حسن زن سے کرو، خوشی زن سے کرو، اللہ سے بھی اچھا گمان، بندوں سے اچھا گمان. کہان کو سمجھا کہ مانے گا آپ کو سب گمان نہیں ہوا کہ مانتا تو نہیں چھوڑ دینے کو صحیح ہوا. اچھا گمان کرنا ہوگا مانے تو بھی نہ مانے تو اللہ کے ساتھ بھی اچھا گمان کرے. کبھی مدد دیر سے آئے گی، کبھی مدد جلدی آئے گی. اللہ کے ساتھ گمان سے بڑھنا نہیں ہے، کبھی مدد دیر سے آتی ہے. کیا کرے کام کو آنا تو احساس دینا ضرورت آئے گی. بات مانا ہے، حکمت کا تقاضا ہے. پوری سماج جاتے اچھا گمان کے ساتھ اچھا گمان، بندوں کے ساتھ اچھا گمان ہوگا تو ان کی خوبیاں نظر آئیں گی، اور بدگمانی کی ہے تو ان کی خرابیاں نظر آئیں گی. خرابی تو ہر آدمی کا چہرہ ہے، اس کی پیٹھ بھی ہے، دونوں باتیں ہیں، چہرہ اور پیٹھ. جو کچھ خوبی نظر آئے گی وہ چہرے سے نظر آئے گی. پیٹھ بھی کیا رکھا ہے، پیٹھ بھی کیا رکھا ہے، اس سے کہتے خوبی میں بنانا ہے. دین میں ترقی ہو، کام کرنا نہیں ہوگا تو بدگمانی سے بدگمانی کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ جب آدمی میں بدگمانی پیدا ہوگی تو وہ تعامل نہیں کرے گا. یہ ہوتا ہے اس کے بعد ہوگی کہ اس کو بدگمانی ہوگی. تو بدگمانی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو تعامل ہو رہا تھا وہ تعامل کٹ جائے گا. حق جو ہے وہ تعاون سے کرتا ہے، باطل تعصب سے کرتا ہے. باطل کو تعصب سے طاقت ملتی ہے اور حق کو تعاون سے طاقت ملتی ہے. اس نے کہا کہ حق کا تعاون کرو، تعاون حق کا تعاون کرو تاکہ حق کو تعاون ملے. طاقت ملے کیا ملے گا؟ حق کو طاقت ملتی ہے آپس کے تعاون سے، باطل کو طاقت ملتی ہے آپس کے تعصب سے. دوسری تعصب ہمارا نہیں ہے، منع ہے باطل کی بات ہے. ہم تو حق ہے، ہم اس کا ساتھ ہیں. دونوں کا یہ ہم جب ہندوستان کی آزادی ہو رہی تھی ہمارے علماء آزادی میں انگریز کو نکالنے کے انگریز کو کاٹنے کے لیے جائے تو ہم کو کاٹنا ہے، اس کو نکالنا ہے، دوسرا کاٹنا گیا ہے تو ہم لوگ روزے کا نہیں کاٹتے. یہ تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم سے نہیں جائے، وہ ہمارے مقصد میں بدلتا ہے. ہم اس کو حالات اچھے ہو گئے اس تمدے کو کاٹنا گیا تو جائے لیکن یہ مقصد بھی ہو گئی ہم مقصد کے بدل جا رہے. کوئی بھی ہو اس کے ساتھ کچھ ساتھ لینا نہیں ہے، ساتھ دینا نہیں ہے، دونوں ساتھ لینا نہیں ہے. کیونکہ ساتھ لے لیں گے تو کام نہیں چلے گا، کام تو اجتماعی ہے. یہ سب سے ہمارا کام تو اجتماعی ہے. ساتھ نہیں لیں گے تو اجتماعیت کیا کرے گی؟ ساتھ لینے سے اجتماعیت آئے گی. حضرت ابوبکر کریم ہوئے تو بہت لوگوں نے مسجد میں آپ کی خلافت آپ کے حق پر بیعت کری. بعض لوگوں کو اشکال تھا تو حضرت ابوبکر تو خلیفہ ہو گئے اور خلیفہ تھا مسلم پر کھڑا کیا تھا بیماری میں. یہ دلیل تھی کہ میرے کام یہ تمہارے گا. سب سے بات کی صحابہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا امت میں کوئی نہیں چھوٹی بات کو اشکال ڈالتے وہ آپ کی بات کو تو حضرت ابوبکر تو حکم دے اپنا خوف اتنا یہ کیا کام ہے اپنا خوف کتنا خوف جب ان کے گھر جاتے تھے بہت جاتے اپنے ساتھیوں کو سنبھالنے کی بات
تو یہ سب چیزیں صحابہ کی ضرورت نہیں جس سے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے اور اجتماعیت پر ہی اتنی ملتا اس کو اپنے دعا مانگے حضرت صحابہ مستقل یہ بات کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا یہ ایسا ہونے کی علامت ہے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگی جائے اگر 100% ہدایت بھائی کبھی بھلا کر دے کبھی بھلا کر دے ہدایت کو بھی ہم پر لگا دے ہدایت دعا مانگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا مانگتے ہیں دوسرے کے لیے دعا مانگے یہ سرکاری کی علامت تھا کیونکہ یہی مذہب کی جان ہے دین کے ساتھ بھی سرکاری امت کے ساتھ بھی سرکاری اسلام کے ساتھ بھی سرکاری دین سرکاری اسی کا نام ہے پھر نقشہ نہیں لائے سرکاری اسی کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے